अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, RUJ न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में बातचीत के साथ आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है कि दुआ की अहमियत और फजीलत क्या है। दुआ जो है ये हमारे मज़हब का हिस्सा क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुआ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तलकीन की है कि अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाया जाए, अल्लाह ताला के सामने मांगा जाए, अपनी हाजात को पेश किया जाए, अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पेश किया जाए। तो आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि दुआ जो है उसकी हालतें कौन सी हैं, किस हालत में दुआ जो है वो कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और कौन सी हालतें हैं जिन पर दुआ जो है उसकी कबूलियत पर जो हालतें असरअंदाज होती हैं। तो आज हमारे साथ मजहबी स्कॉलर जो आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं वो है जनाब हाफिज़ मुस्तवर सलीम साहिब जो तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ। और उनके साथ नात का जो सिलसिला है उसमें हमारे साथ नात खां हैं अदनान फ़ारूक जो कि नन्हे नात खां हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई ज़रूर पेश करेंगे हमारे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। और अब हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला जिससे हम सवाल करते हैं, जिससे हम मांगेंगे वो कितना दूर है, उससे हमारा कितना फासला है, हम ऊंची आवाज़ से बोले तो वो सुनेगा, या हम दिल में बात करते हैं तो वो सुनता है। तो ये अल्लाह ताला जो है वो हमसे कितना दूर है। इसी तरह कुफ़ार व मुशरिकीन जो थे वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवाल करते थे कि अल्लाह जिसको हमने पुकारना है वो कितना दूर है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। और दुआ जो है उसको सुनना, हम यहाँ पे सुनते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दुआ, लोग कहते हैं कि वो दुआ हमारी सुनता नहीं है, फलां की मोड़ता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, यानी यहाँ पे सुनने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि फरमाया कि मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे। इज़ा दान तो फलियस्तजीबू ली, पस चाहिए कि मुझे ही पुकारा जाए। यानी अल्लाह ताला ने एक मेरिट जो है वो मुकर्रर कर दिया, मयार मुकर्रर कर दिया कि अल्लाह को ही पुकारा जाए और वो हर हालत में दुआ को सुनता है। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको बढ़ाते हैं और हम बातचीत करते हैं जनाब हाफिज़ मुस्तवर सलीम साहिब से। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो हाफिज़ साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि दुआ जो है इसकी दीन में क्या अहमियत और फजीलत है, यानी दुआ जो है ये कितनी अहम है, ये दीन का हिस्सा क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आप अहबाब का, दुआ अल्लाह से मांगने का नाम है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारा करो, मुझसे मांगा करो। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मैं दुआओं को सुनता नहीं, दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। और इससे बात ये बिल्कुल वाज़े हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। और इससे हम लोग ये बात भी वाज़े करते हैं कि ये अकीदा बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ही दुआओं को सुनने वाला, अल्लाह ही हाजात को पूरा करने वाला है। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो बंदे मुझसे नहीं मांगते अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। और दुआ इतनी जामी, इससे बढ़ के इसकी फजीलत अहमियत क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो, मैं आपकी हाजात को सुनता हूँ और कबूल फरमाता हूँ। और अल्लाह ताला ही दुआओं को सुनने वाले और कबूल फरमाने वाले हैं। असल में यहाँ पे बात ये है, दुआ जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि लफ्ज़ दुआ जो है इसका लफ्ज़ी मानी ही पुकारना है, यानी पुकारा जाए। और दीन में इसकी अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। यानी ये जो दुआ है ये इबादत का हकीकी मरकज़ जो है, महवर जो है, ये दुआ है कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं, वो खुदा, उसको पुकारना भी लाजिम है। लेकिन एक चीज़ जो है
وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، یعنی کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے، اور اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی دعا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے اندر 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے دعا انسان اللہ سے کرتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کی قبولیت کو تھوڑا سا تاخیر میں، یعنی کہ تھوڑی لیٹ ہو جاتی، قبول لازمی ہوتی ہے لیکن وہ لیٹ ہو جاتی۔ جیسے یوسف علیہ السلام 40 سال پہلے خواب دیکھا اور وہ 40 سال بعد جا کے اس کی تکمیل ہوئی، جب 10 یعنی کہ ستاروں نے اور چاند اور سورج نے انہیں سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب ایوب نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تیسری شکل اس کی یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیاں اور اجر بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو انسان دعائیں مانگتا ہوگا، مانگتا رہا، وہ قبول نہیں ہوئی، دنیا کے اندر اس کا کوئی سے صلہ نہیں ملا، اس کے دنیا کے اندر کوئی معاملات اس کے وہ سدھرے نہیں، یا کوئی جو چیز چاہتا تھا وہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو کل قیامت کو جب میزان لگایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس میزان کے اندر ایک گٹھری کی شکل رکھ دی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہاڑوں کی شکل میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے وہ قیامت والے دن اس کے لیے نیکیاں اور اجر بن جائیں گی، اور ایک بندہ آئے گا اور آ کے کہے گا اے اللہ تو دنیا کے اندر میری کوئی دعا کی جو ان سے میرا صلہ ہے دعا کا وہ مجھے دنیا میں نہ دیتا، میرے لیے آخرت میں ہی مؤخر کر دیتا، اتنا اجر اتنا ثواب۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے، اور اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات میں فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، اور یہ جو سی کل قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کی نیکیاں ہوں گی۔ ایک مجھے وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں ایک تو ہے فوری طور پہ قبول ہو گئی ہے، دوسری ہے کہ اس کی تاخیر کر دی جائے، اور تیسری ہے وہ قیامت کے لیے اس کا اجر بنا دیا جائے، یا پھر دعا کی قبولیت کی ایک یہ حالت بھی ہے کہ آپ نے دعا کی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور دعا جو ہے اس کی قبولیت کی شرائط یعنی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے، ہم کس صورت میں دعا کریں اور وہ ہماری دعا قبول ہوگی، یا کہ یہ مطلب ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے لیکن کچھ مخصوص حالتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول فرماتا ہے۔ حافظ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بارش کے اندر جب بارش ہو رہی ہو تو کوئی مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ پاک دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یا جو مریض ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے اس کے گناہوں کی معافی دے دوں، میں اس کو گناہوں سے مبرہ کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اعلان کرتے ہیں جو بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدھی رات کے وقت آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور دنیا کو پکارتے ہیں۔ یہ کیا عجیب سمے ہے کہ دنیا جو ہے یعنی مخلوق جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور خالق جاگ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے حل من مستغفرین حل
मिन मुस्तरज़िकिन हल मिन मुस्तशफ़िइन, कौन है जो मुझसे शिफा तलब करता है, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है, कौन है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करता है। और शायर जो है बड़ी खूबसूरत अल्फाज में कहता है, रब जागे तू ख्वाब अंदर, डिठा मैं नहीं इश्क किताब अंदर, मच्छी मर जाए तड़प शराब अंदर, जिंदा फिरे पे बाज लिखा दे तू, सही वहदत नाद बजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम शामिल करेंगे जिक्र रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब अदनान फारूक साहब जो हमारे साथ नन्ना नाथ खां मौजूद है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर करें। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जद वक्त
ایک باری مدینے نو جاواں تے تائیں میں مڑ کے کدی بھی نہ آواں تے تائیں جتھے چلدے رہے عمر بھر میرے آقا میں بھی جا کے تکاں راواں تے تائیں میں اکھیاں جا میٹاں تے ہوواں مدینے مک جان اوتھے ہی ساواں تے تائیں میں سونے گنبد دے نیڑے کھلو کے جے بارش دروداں دی پاواں تے تائیں تک تک کے روزہ میں مدنی دا ساحل سینے وچ ٹھنڈا جے پاواں تے تائیں ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لمحات گزر رہے ہیں ان میں دل تو چاہتا ہے کہ سنتے رہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام بات چیت میں رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مذہبی اسکالر حافظ مصور سلیم صاحب اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت کے لیے دوسرے سیگمنٹ میں پیر سید علی نواز حسنی سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن علی پاک ان کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں نعت کا ہدیہ پیش کریں گے اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گفتگو چل رہی تھی ہماری دعا پر کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے اس کے لیے کون سی حالتیں مخصوص ہیں کس صورت میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے حالانکہ دعا جو ہے اس کی کوئی مخصوص حالت نہیں ہے یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک ذرائع بتائے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب اور قریب تر کیسے جاتے ہیں اور دعا جو ہے یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے کیونکہ دعا جو ہے جب انسان دعا مانگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے تو دعا کیجئے لیکن ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ دعا پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دعا جو ہے میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ دعا جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ہلا شیری ایک حوصلہ ہے ایک ہمت ہے جبکہ وہ کام جب تک ہم کوشش نہیں کرتے تو دعا کے بل بوتے پہ چھوڑتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بجائے راضی ہونے کے ناراض ہوتا ہے کیونکہ دعا جو ہے یہ اس وقت ساتھ دیتی ہے جب ہم اس کام کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں جب اس کام کے لیے لگن رکھتے ہیں جب ہم لگن نہیں رکھتے تو دعا نہیں ہوتی اور دعا کی قبولیت جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہے دعا تو ہر وقت ہونی چاہیے لیکن کچھ مخصوص حالتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جی شیخ بتائیے گا دعا جو ہے اس کی قبولیت کے کوئی مخصوص اوقات ہیں جن میں دعا قبولیت کے نقطہ پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایز اٹ از یعنی بعین ہی قبول کرتا ہے جی بالکل دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جیسے نام ہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جب اذان ہو جاتی ہے ہر نماز کے لیے اذان اور جماعت میں جو ٹائم رہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے یعنی کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دعا جون سی ہے یہ مغرب کی جون سی اذان ہے اس کے بعد جب ہم مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں اس کے تیسرے مرحلہ یہ ہے دعا کا کہ دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو تقدیر کے فیصلے اللہ نے لکھ دیے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی بدل نہیں ہو سکتا وہ بدلے نہیں جا سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے دعا میں وہ طاقت رکھ دی دعا میں وہ التجا اور عاجزی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی دعا سے بدل دیتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بہترین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ میں تجھ سے دنیا کا حسن بھی چاہتا ہوں دین کا حسن بھی چاہتا ہوں آخرت کا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتا ہوں تو اس کے اندر یہ بہت جامع دعا اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا روز قیامت کا ذکر فرمایا تو ایک صحابی چیخیں مار مار کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے تو 2-3 دن وہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے کہا کہ بھائی اس کا پتہ کرو اپنے ساتھی کا وہ مسجد میں کیوں تشریف نہیں لا رہا تو جب پتہ کیا گیا تو وہ صحابی بالکل چارپائی پہ چارپائی بن چکے یعنی کہ اتنے بیمار ہو چکے تو جب صحابہ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے تو جا کے پوچھا اللہ کے بندے کیا معاملہ بنا فرمایا اللہ کے نبی آپ نے قیامت کا ذکر کیا آپ نے جہنم کا ذکر کیا میں اتنا ڈر گیا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ
مجھ سے اس دن کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی، جو میری دنیا میں معاملات ہیں میرے دنیا میں ہی معاملات کلیئر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر یہ بیماری آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو تیرے لیے یہی کافی ہو جانا تھا کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، اللہ میری آخرت بھی بہتر فرما۔ جی دعا جو ہے یہ اتنی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے اوقات میں وہ جمعہ کے دن کے اوقات ہیں جو شامل کر لیں تو دعا جو ہے اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے آفا صاحب، آپ یہ بتائیں دعا کے لیے ممنوعات کیا ہیں، یعنی کن حالتوں میں دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی؟ جی بالکل، دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تم حلال رزق کھایا کرو، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو دوسرے معاملات ہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ظالم انسان کی اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو بہترین دعا کا حل یہی ہے اللہ سے مانگنے کا، سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جیسے قوم نوح کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں یعنی کہ جنات نہریں بھی چلا دے گا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعا سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا نام ہے، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکے ہیں مجھے معاف فرما۔ یہاں پہ بات ہے آپ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، یعنی توبہ جو ہے یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ میں نے وہ بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ کوشش نہیں کرتے بلکہ کسی چیز کو دعا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم دعا جو ہے اس کو سچے دل سے کرتے ہی نہیں ہیں دعا، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اس کو کسی اور مطلب موقع پر بھی رکھ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بہتر ہے، نہیں قبول کرتا تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے گزارے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ تو ہمیں عطا ہوگا ہی ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کی وہ کوشش کرے، یعنی اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو دعا اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتی۔ تو جو آپ نے توبہ کا ذکر کیا حضرت، یہ اگر دعا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک سوال اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا ہے کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ بالکل جی، توبۃ النصوح یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرنا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنا، اس کا نام توبۃ النصوح ہے۔ جیسے آپ مطالعہ کریے جامع ترمذی کا تو اس کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ کفل نامی شخص تھا، وہ بہت زیادہ زانی انسان، اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا لیکن کوئی رات اس کی رب کی بغاوت کے بغیر گزرتی نہیں تھی۔ تو ایک دن اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ اس کام کے لیے اسے لایا گیا، وہ بیچاری غریب اور بھوک اس کے گھر پہ بہت زیادہ، بچے بلک رہے ہیں بھوک کے ساتھ، تو اس بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کفل جون سا ہے اسے لے کے آیا کہ میں تم اگر میرے ساتھ رات گزارو گی تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا جس سے تیرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہی وقت تھا اور وہ کفل نے دیکھا کہ وہ لڑکی کانپ رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، کہتا یہاں سارے دروازے بند ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں، تو تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کہتی اللہ کے بندے میں نے آج تک کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا جسم اتنا کانپا نہیں کبھی، میں اللہ کے خوف سے یہ میرا جسم کانپ رہا ہے۔ تو کفل کو یہ بات دل میں چبھ گئی جیسے، اور کفل کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار
میں ساری زندگی رب کی بغاوت کرتا رہا ہوں, جی. میرے دل میں کبھی اللہ کا خوف ہی نہیں آیا, یہ پہلی مرتبہ آئی ہے گناہ کرنے کے لیے, تو یہ اتنی گھبرا رہی ہے, اتنی ڈر رہی ہے, اور جا کے اسے پیسے بھی دیے اور کہا تم عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ, اور رات کا گزرنا تھا کہ رات کو کفل اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے باہر اس کے دروازے پہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر لکم کفل, کہ ہم نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے توبتاً نصوحا, سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ بہت پسند. اصل میں ایک اور بات ہے, آپ نے اسرائیلیات کا ذکر کیا, کفل جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے, تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایک بار ایسے ہوا کہ جب بارش نہیں آ رہی, کئی عرصہ گزر گیا اور بارش نہیں آ رہی, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش کی دعا کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور دور جب باہر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, بارش نہیں آئی, فرشتہ آ گیا, اور فرشتہ جو ہے وہ آ کے کہنے لگا اے موسیٰ آپ کی اسی قوم میں یہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے, اگر وہ اپنے گناہوں کی توبہ, اگر وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کے بعد بارش آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کر دیتے ہیں. اب ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی برائیاں ہیں, تو اس شخص کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اعلان کیا, تو اس کے ذہن میں کئی قسم کے جو پوائنٹ ہے وہ آنے شروع ہو گئے کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤں تاکہ باقی قوم کو بارش مل جائے. پھر سوچتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ مجھے تانے ماریں گے کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی تھی. پھر وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے نہیں جاتا تو یہاں پہ پوری قوم جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ خالق جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کیوں نہ جوڑ لیا جائے. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور اس کے ذہن میں یہ کشمکش چل رہی ہے کہ اس نے اپنے رب سے رابطہ جوڑ لیا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے الہی آج تک میرے راز جو ہیں ان کو فاش نہیں کیا, اور آج بھی تو میرا راز یہ فاش نہ کر, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. یعنی وہ توبۃ نصوح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے, روایات میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے, آنسو زمین تک نہیں پہنچا, اس کے گال پہ بارش کا قطرہ آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ سوال کرتی ہے, اب یہ سوال کرنے والی قوم ہے, بہت زیادہ سوال کرتی ہے, کثرت سوال ہے ان کی عادت. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اے موسیٰ بندہ تو یہاں سے گیا کوئی نہیں ہے اور بارش کیسے آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں, یا اللہ بندہ بھی نہیں گیا بارش بھی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے جس کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا تھا, اور اس وجہ سے بارش آ گئی ہے. تو یہ بات ان لوگوں کو بتا دی, قوم تو مطمئن ہوگی, لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں, کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کون جس نے یہ توبہ کی ہے اور جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو اس کا ذکر تب نہیں کیا, اب تو میرا فرما بردار ہے, اب میں اس کا ذکر کیسے کر لوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دعا کو بھی راز رکھتا ہے, یعنی وہ دلوں کے راز جانتا ہے, وہ عیب جانتا ہے, اور وہ دعائیں جو ہیں ان کو قبول کرتا ہے, اور جو مطلب مخلوق ہے اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ایسا سہارا ہے, اور دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے رہیں لیکن وقت کی قید ہے. تو میں یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنا چاہوں گا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید علی نواز حسنی سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن علی پاک. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. حدود صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ
اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اور میں ان کی بات کروں مجھے میری اوقات نہیں، مقام سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، مقام سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور سے کہ ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، یہ خود شہید ہیں بیٹے نواز پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ منبع جود و سخا صلی علی صلی علی، پیکر صبر و رضا صلی علی صلی علی، ساحل ایسے غلام کو بھی حشر میں بخشائیں گے، شافع روز جزا صلی علی صلی علی۔ اور ہمارا نعت کا سلسلہ جو تھا اس میں پیر سید علی نواز حسنی سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن علی پاک جو تشریف فرما تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے، اور یہاں پہ ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔